अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 17 जनवरी 2026 जब अल सुबह ये खाकसर आपसे मुखातिब। आप लोगों का फीडबैक था कि सुबह के वीलॉग में दुनिया भर से अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो वीलॉग की सूरत में आपकी खिदमत में पेश की जाएं, क्योंकि जब से ट्रंप सरकार ने चंद चढ़ाना शुरू किए हैं तो हर गुजरते दिन कोई ना कोई नई वारदात, नया वाकया, नई सरदर्द जन्म ले रही है। पूरी दुनिया में हर मुल्क परेशानी का शिकार है। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई जंगों का आगाज़ हो रहा है। ईरान की सूरत हाल देख लें, मिडल ईस्ट की सूरत हाल देख लें, जहाँ यमन में जो कुछ हुआ, सोमालिया की सूरत हाल देख लें, ग्रीनलैंड को धमकियाँ मिल रही हैं, वेनेज़ुएला को आपने देख लिया वहाँ क्या हुआ, कोलंबिया को जो धमकियाँ मिली, क्यूबा को। तो इस सब पर मबनी जो रात भर की डेवलपमेंट्स हैं, उनका खुलासा ऑथेंटिक अंदाज़ में इंटरनेशनल जो आउटलेट्स छापते हैं, उनको पढ़ने के बाद, मुताला करने के बाद और अपनी जो ज़ाती राय है बहैसियत तालिब-इल्म, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुल्क की सियासत के ऊपर भी तड़का लगाते रहेंगे गाहे-गाहे, लेकिन सुबह के वीलॉग में कोशिश यही होगी। अच्छा, आज मेरे पास सुबह सवेरे 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं। एक, भारत की छुट्टी हो गई है ईरान से। चाबहार पोर्ट जो उसने बनानी थी, जो पाकिस्तान को बायपास करना था और फिर सीधा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाना था, वहाँ से भारत की छुट्टी हुई है बहुत बुरी तरह से। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान में जो मौजूद तालिबान सरकार है, उस हवाले से बीबीसी ने एक बड़ा तफ़सीली मज़मून छापा और एक एक्सक्लूसिव और खुफ़िया ऑडियो लीक के ज़रिए उन तक वो मालूमात पहुँची कि अफ़गानिस्तान में जो सरकार है, वो 2 धड़ों में तक़सीम हो चुकी है, काबुल और कंधार। वो कहानी जो बीबीसी ने छापी, वो मैं बयान करूँगा। तीसरी बड़ी अहम खबर है। तीसरी खबर ये है कि जो यूक्रेन-रूस की जंग है, वहाँ फ्रांस के सदर ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप ने हाथ दिखा दिया है या ट्रंप ने हाथ कर दिया है। उसका मानना यह है कि ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर से दस्ते शफ़क़त उठा लिया और सारी ज़िम्मेदारी हम पे आ गई है, तो हम मजबूर हैं यूक्रेन के साथ खड़े होने में। और फिर ईरान की सूरत हाल पर तो बदस्तूर नज़र है जहाँ पे जंग रुकी है। साथ एक अहम खबर भी आई कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के बीच दिफ़ाई मुआहदा जो है मुश्तरका तौर पर वो भी तैयार हो चुका है, जल्द उस पे दस्तखत हो सकते हैं। तो ये है राउंड अप की समरी। तो आ जाएँ सबसे पहले ज़रा इंडिया का ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बड़ा गज-वज के भारत ने चाबहार पोर्ट जो थी, चाबहार बंदरगाह वो बनाने का ऐलान किया ईरान के साथ मिलके। पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हुए और ये चाबहार ही थी जहाँ से ये तोहफ़ा कुलभूषण जो है, ये पाकिस्तान तक पहुँचा और पाकिस्तान ने इसे फिर गिरफ़्तार किया। उससे अंदाज़ा होता है कि कैसे भारत ने अपने फुटप्रिंट्स वहाँ बनाए और उस इलाके को कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बुनियादी तौर पर जो इनका सीस्तान सूबा है, वहाँ पे ये पोर्ट है और ये मुंबई से अगर भारत निकले, नक्शा अगर आप देखें, तो वो पाकिस्तान के साहिल जो हैं, कराची का या ग्वादर को उसे साइड पे छोड़ के सीधा गुज़रता हुआ वो चाबहार पोर्ट पहुँचता है और चाबहार से ईरान से होता हुआ अफ़गानिस्तान जा सकता है और अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशियन रियासतों तक भारत को एक्सेस मिल जानी थी। तो प्लान बड़ा ख़तरनाक था भारत का, दिफ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से, तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब कल तस्दीक हुई, खुद भारतीय हुक्काम ने भी की और कुछ ऐसे एविडेंस आए जो नाकाबिल तरदीद हैं। चाबहार पोर्ट पर जो ज़लालत हुई भारत को, उससे पहले हालिया ईरानी मुज़ाहरों में भी मुख्तलिफ उनकी बंदरगाहें और शहर जो थे वहाँ पे को 2000 करोड़ का उनका चावल जो है वो खजल हो गया, क्योंकि मुज़ाहरे फूट पड़े थे। तो अब चाबहार पोर्ट पर काम हो गया बंद और वजह बना है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने लगाई हैं नई पाबंदियाँ। एग्ज़िट हो चुका है मुकम्मल भारत का चाबहार पोर्ट से। जो भारत की हुकूमती मशीनरी और हुकूमत की जो हैंडल करदा इदारा था, पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसकी वेबसाइट टेकन ऑफ ख़त्म कर दी गई है और उसके जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। ये है ताज़ा खबर। $120 मिलियन भारत ने पहले पे किए, अभी ताज़ा किस्त में, पूरा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। और जब वो पे किए तो फिर लगी अमरीकी पाबंदियाँ, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अगर अब किसी मुल्क ने ईरान के साथ तिजारत की तो उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाऊंगा। और भारत के ऊपर पहले 50% टैरिफ की धमकी उसने दी है। तो अब भारत को ये देखना था कि 75% टैरिफ्स है कि ईरान के साथ डील करनी है, 1.6 बिलियन की तो टोटल उनकी तिजारत बनती है, या फिर अमरीकी मंडियों तक एक्सेस लेनी है। तो भारत है तो सियाना, ज़ाहिर बात है मोदी सरकार है, तो उन्होंने सोचा नहीं ये सौदा घाटे का है, अमरीका की जानिब रुख करते हैं, दोबारा मिन्नत तरला करते हैं। तो उन्होंने ये कार्रवाई वहाँ पे ख़त्म कर दी। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकाम ये कहते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची थी। चाबहार से छुट्टी मजबूरी हो चुकी थी। मुश्किल था वहाँ पे मज़ीद क़याम, क्योंकि पाबंदियाँ लग चुकी थीं। ये 8 बिलियन की सरमायाकारी थी चाबहार के ऊपर। 2016 में
یہ پروجیکٹ بھارت نے شروع کیا تھا. یہاں پہ چابہار میں اسپیشل اکنامک زون بننا تھا, یہاں پہ ایلومینیم کی ایک فیکٹری بننی تھی, یہاں یوریا میکنگ فیسلٹی بننی تھی, اور یہ ٹرانزٹ روڈ تھا افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک کے لیے. سی پیک وی پیک کے برابر میں بھارت نے ایک لمبی گیم ڈالنے کا یہ خواب دیکھا, سپنا دیکھا, لیکن اللہ کی کرنیاں کچھ اور ہوتی ہیں. بیڑا غرق ہو چکا ہے وہاں پہ اس پروجیکٹ کا. اب یہ ایران کے حوالے ہے, ایران جانے, ایران کا کام جانے. اکنامک زون جو تھا یہاں پہ وہ ختم ہو گیا, اور جو اکنامک ٹائمز نامی اخبار ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. یہ بھارت کو 6 ماہ کی گنجائش دی تھی ٹرمپ نے پچھلے برس کہ آپ کام کر لیں ایران کے ساتھ پابندیوں کے باوجود, لیکن پھر اس نے پابندیاں عائد کر دیں. تو یہ اسٹیٹ اونڈ ان کا ادارہ تھا, انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ, اور اس کو 10 سال کی ایکسیس دی گئی تھی چابہار کے اوپر. 2024 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا, لیکن پابندیوں کے وجہ سے آگے پیچھے ہوتا رہا, اور اب 120 ملین پے کرنے کے بعد بھارت کی یہاں سے چھٹی ہو چکی. 12 جنوری کو ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ جنہوں نے ایران کے ساتھ کام کیا اضافی ان پہ ٹیرف لگے گا. اب یہ راستہ ان کا ختم ہو گیا. دوسری بات جو ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ایران سے جڑی یہ ہے کہ ایران کا اس وقت بھی دنیا بھر سے رابطہ ختم ہے. مظاہرین پہ قابو تو پا لیا گیا. جو حملہ ہونے والا تھا 24 گھنٹوں کے اندر, کل رات تک فاکس نیوز کی خبر یہ تھی کہ ابھی بھی خدشہ موجود ہے, کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. لیکن جو الجزیرہ کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے مازیار معتمدی, انہوں نے ایک بڑا شاندار مضمون چھاپا ہے الجزیرہ کے اوپر. یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جو مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک, بالخصوص انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا, قطر کا, عمان کا ذکر کیا, کہ انہوں نے بہت کوشش کی اور بہت زیادہ ڈپلومیٹک چینلز کھولے اور ٹرمپ کو قائل کیا ہے کہ ایران میں پنگا نہ کیا جائے, کیونکہ اس کے جو آفٹر فالز ہیں وہ برداشت نہیں ہوں گے اس خطے سے. تباہی, بربادی اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے, تو مہربانی کر کے اس کو روکیں. اب 31 صوبوں میں جو 90 ملین آبادی ہے, 9 کروڑ سے زائد ایران کی, وہاں انٹرنیٹ بند ہے, جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز ہیں. یہ جو الجزیرہ کا لکھاری رپورٹ کر رہا ہے, 1 ہفتہ ہو گیا دنیا بھر سے رابطے ختم ہیں. فون سروس بحال کی گئی ہے, لیکن صرف جو ایس ایم ایس ہے وہ نہیں ہو پا رہا. انٹرنیشنل آؤٹ گوئنگ کال مل رہی ہے, باقی سروسز وہاں موجود نہیں ہیں. عباس عراقجی جو ان کے وزیر خارجہ, انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد دنیا بھر نے یہ سوچا, بالخصوص ٹرمپ نے, کہ اب حملہ نہ کیا جائے. اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ مظاہرین جن کو پکڑا گیا ہے ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو پھائے نہیں لگایا جائے گا. تو یہ اعلان چونکہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹی وی پہ کیا, اس سے سمجھ یہ آئی کہ ایران کی موجودہ حکومت وہ سخت موقف سے پیچھے ہٹی ہے. اب اطلاع یہ ہے کہ ایران اب مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے, اسی لیے یہ حملہ فی الحال رکا ہے. لیکن فاکس نیوز کی پیشن گوئی ہے کہ ابھی معاملہ رکا نہیں, ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے, کوئی نہ کوئی پنگا وہ ضرور کرے گا. یہ رہ گئی صورتحال آپ کے سامنے ایران کی اور بھارت کی چابہار سے جو چھٹی ہوئی. اب آ جاتے ہیں تیسرے ایشو کے اوپر جو ہے میرے پاس افغانستان سے جڑا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا افغانستان کی صورتحال سے پہلے میں ذرا آپ کو خبر دے دوں جو بڑی سنسنی خیز خبر ہے. وہ ہے فرانس کے حوالے سے, یوکرین کے حوالے سے. 2022 سے یوکرین روس کی جنگ جاری ہے. اس جنگ میں سادہ سی بات, یہ موٹی موٹی بات کرتے ہیں, فلسفہ نہیں جھاڑنے کی میں کوشش کروں گا. امریکہ کی, ویسٹ کی پوری حمایت جو ہے وہ یوکرین کو حاصل تھی روس کے مقابلے میں. ظاہری بات ہے روس کو تباہ و برباد کرنے کا خواب تھا یوکرین کے ذریعے, تو روس کے مقابلے میں یوکرین کا پہلوان کھڑا کیا گیا. 2022 سے ابھی تک اگر یوکرین جنگ لڑ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اپنے ریسورسز پہ تو نہیں لڑ رہا. تو امریکہ نے بڑی تھپکی دی, پورے یورپ نے بڑی تھپکی دی. اب اس میں بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ نیو ایئر کے موقع پر جو فرانسیسی صدر ہیں ایمینوئل میخرون, انہوں نے کی ہے اپنی فوج سے تقریر. سامنے فوج کھڑی ہے, بڑا شاندار سٹیج لگا ہوا ہے, اور فرانسیسی زبان میں فرینچ بول رہے ہیں وہ, ظاہری بات ہے اور کیا بولیں گے. تو جمعرات کے دن انہوں نے یہ تقریر کی. اس میں انہوں نے بڑی خطرناک بات کی ہے, انکشاف کیا ہے. انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب علی, امریکہ نے کلیاں چھاڑتا سن, امریکہ نے یوکرین میں کلیاں چھاڑتا ہے, اور روس کامیاب ہو گیا ہے. روس چاہتا تھا کہ ہمارے بیچ, امریکہ کے بیچ دراڑ آ جائے, ڈیوائیڈ کر دے, اور اس نے کر دیا. تو مزید اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے 2 اخباروں کو میں نے پڑھا. ایک تو لیموندے.fr ہے فرانسیسی اخبار, اور ایک میں نے جو بزنس انسائیڈر ہے اس کو پڑھا. اور وہ چونکہ آرٹیکل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا پڑتا ہے, تو جتنی سرخی کھلی میں نے پڑھی. 2-4 اور اخباروں کو میں نے مطالعہ کیا, لیکن خبر کی تصدیق ہو گئی. میخرون نے یہ تصدیق کی ہے, ایمانوئل میخرون نے, جو فرانسیسی صدر ہے, کہ قبلہ یوکرین کو
فرانس 2/3 خفیہ معلومات دے رہا ہے. فرانسیسی ادارے 2/3 سے زائد معلومات یوکرین کی انٹیلیجنس کو دے رہے ہیں، جو پہلے 1 سال پہلے تک امریکہ دیتا تھا. یعنی امریکہ نے شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا. ٹرمپ موڈی ہے. زیلنسکی کو منانے کی کوشش کی اس نے پچھلے برس کہ جس طرح کا میں پلان بنا رہا ہوں تمہاری اور روس کی صلح کے لیے وہ تم مان جاؤ. تو وہ اس کو سامنے بٹھا کے رپورٹرز کے ساتھ اس کی ضلالت بھی فرمائی اور پھر اس کو تڑیاں بھی لگائیں، تو وہ نہیں مانا اس طرح سے. تو اس کے بعد اس نے کہا اچھا پھر تو نہیں ماننا تو پھر این جی صحیح، آپ جان، آپ کا لڑائی. تو اس کے بعد پھر یہ مجبوراً یورپین جو ممالک ہیں، فرانس جیسی طاقتیں، یہ تو یوکرین کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی کہ روس انہیں ہڑپ کر دے. روس اگر یوکرین ہڑپ کر گیا تو ان کی خیر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں. اب یہ کہتے ہیں 2/3 معلومات ہم دے رہے ہیں، امریکہ ہمیں تنہا چھوڑ گیا ہے، داغے مفارقت دے گیا ہے، امریکہ بے وفا نکلا ہے، ٹرمپ نے وفا نہیں کی، یہ رونا رویا ایمانوئل میخران نے. اور انہوں نے آگے بات کی کہ جو مغرب کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہمیں مزید بڑھانی ہوں گی کیونکہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور روس نے مغرب کو کامیابی کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہے. ساتھ اس نے کہا کہ رشیا کی جو مختلف ٹویٹر ہینڈل ہے، میں نے وہاں دیکھا انہوں نے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. روس کے لیے تو بڑی فتح کا مقام ہے. اور پھر انہوں نے مارچ 2025 میں امریکہ نے انٹیلیجنس کام کرنا شروع کی اور تاکہ زیلنسکی ٹرمپ کا فارمولہ مانے، یہ اس نے کہا. فرانسیسی صدر نے پوری ڈیٹیل وہاں فراہم کی. اب فرانسیسی صدر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اب 35 ممالک مل کر یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے وار اکانومی کی وجہ سے. تو اب براہ راست امریکہ اس طرح سے سپورٹ مہیا نہیں کر رہا. یوکرین کی ایک ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی جسے GUR کہتے ہیں، اس سے اس اخبار نے رابطہ کیا کہ ہاں جی انج دی گل ہے، تو انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. بہرحال انہوں نے ایک نیا خفیہ ادارے کا چیف لگایا وہاں پہ یوکرین نے، جس کا نام ہے کیریلو بودانوف نے کچھ اخباروں کو ایسی گفتگو کی ہے جس سے تاثر ابھر ہے کہ ہاں جی فرانس اب ہماری زیادہ مدد کر رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے ویلاگ جن میں انٹرنیشنل موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے اپنی ناقص رائے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کی تھی کہ وار اکانومی نامی لفظ آپ ذہن میں رکھیں. یہ اگلا دور اسی کا ہے. یہ گون آر دا ڈیز فار لبرل ڈیموکریسی، انسانی حقوق اور دیگر چیزیں، چاہے آپ کو اچھی لگیں یا نہ بری لگیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے. تو اس کا ثبوت میں دینے لگا ہوں. جو ٹرمپ نے کیا وینزویلا، کولمبیا، کیوبا، ایران کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن باقی ممالک کیسے ان چیزوں کو بائے کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کا ثبوت یہی فرانسیسی صدر ہے. اس نے جب فوجیوں سے مخاطب ہوا تو اس نے کہا کہ کیا ہم وار اکانومی ہیں؟ اور اس نے یاد دلایا کہ میں نے 2022 میں آپ کو کہا تھا کہ وی آر انٹرنگ اے وار اکانومی، کہ ہم ایک وار اکانومی کے اراء میں داخل ہو رہے ہیں. تو دفاعی پیداوار کو تیزی سے بڑھاؤ، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، دن دگنی رات چگنی ترقی کرو، ڈرونز بناؤ، جہاز بناؤ، اسلحہ بناؤ. یہ اس نے کہا تھا 2022 میں. تو اس نے اپنا وہی کال دہرا کے کہا کہ میں نے 22 میں کہا، آج اب جب کھڑے ہیں تو کیا ہم ایک وار اکانومی بن چکے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں بنے ہم. بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے لیکن نہیں بنے. یہ اپنی فوج سے وہ کہہ رہا ہے. اور پھر فرانسیسی اخبار لی موندے اس نے رپورٹ کیا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ڈرونز بنانے میں ہم بہت پیچھے ہیں، یوکرین نے بڑے ڈرونز بنائے ہیں، کئی ممالک نے جوائنٹ وینچرز کیے ہیں. تو ہمیں ڈرونز بھی بنانے ہیں، طیارے بھی بنانے ہیں، اسلحہ بارود بھی بنانا ہے، کیونکہ اگلا سکہ رائج الوقت وار اکانومی ہے. اسی لیے صاحبوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہوں اپنی جگہ دفاع تگڑا رکھنا بہت ضروری اب ہو چکا. ایران کی صورتحال دیکھ لیں، وینزویلا کمزور تھا، کولمبیا کمزور تھا، کیوبا کمزور تھا، آپ کے سامنے ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جلد سے جلد سیاسی معاملات پہ بھی حل پائیں تاکہ اکانومی ٹھیک ہو اور دفاع بھی اس کی وجہ سے زیادہ تگڑا ہو. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے فرانس کی کہ وہاں یہ صورتحال برپا ہے. خیر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں نے آپ کو افغانستان کی صورتحال بتانی ہے. BBC نے 2 دن پہلے ایک مضمون چھاپا ہے کہ رفٹ ہے، یعنی تقسیم ہے افغانستان میں. جو طالبان کی سرکار ہے اس کے اندر تقسیم ہے، 2 بڑے دھڑے ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں. BBC نے یہ دعویٰ اس لیے کیا، ان کا مضمون وہاں پڑا ہوا ہے، کہ BBC نے جو ملا اخونزادہ ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں، سپریم لیڈر ان کی ایک آڈیو حاصل کی، اور وہ آڈیو انہوں نے اپنی خبر میں لگائی ہوئی ہے. وہ آپ سن سکتے ہیں، اس کا نام لکھیں اس سٹوری کا تو آپ کو مل جائے گی. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے پیس لکھا. 100 سے زائد انہوں نے انٹرویوز کیے مختلف لوگوں کے جو 2 مختلف دھڑوں کو ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے نام نہیں بتایا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ایک آڈیو ملی BBC کو، اور اس آڈیو سے ہمیں حقیقت کھلی کہ باہر سے مسئلہ نہیں ہے اس حکومت کو، اندر سے گڑبڑ ہے، اندر کئی گروہ ہیں، اندر کئی دھڑے ہیں.
سپریم لیڈر جو ہے ہیبت اللہ خونزادہ، وہ اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندرونی اختلافات فوراً ختم کرنا ہوں گے، ورنہ ہم سب کو اختلافات لے ڈوبیں گے۔ ان اختلافات کی وجہ سے امارت اسلامیہ ڈھہ سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی، اور یہ انہوں نے ایک تقریر ایک مدرسے میں کی کندھار میں، اور وہ آڈیو بی بی سی کے پاس پہنچی جو خفیہ آڈیو تھی۔ پھر بی بی سی لکھتا ہے کہ اصل پھڈا ان کا شروع ہوا جو انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہے جنوری 2025 میں، کہ یہ جو دو دھڑے ہیں، یعنی ایک کندھاری دھڑا اور ایک کابل کا دھڑا، کندھاری دھڑے میں شامل ہیں اخونزادہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے، اور دوسرا عبدالحکیم حقانی جو چیف جسٹس ہیں، اور تیسرا جو عبدالغنی برادر ہیں جو ڈپٹی پی ایم ہیں، اور چوتھے ندا محمد ندیم جو ہائر ایجوکیشن کے وزیر ہیں۔ جو کندھاری جو کابل کا دھڑا ہے اس میں شامل ہیں سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں، اور ملا یعقوب جو وزیر دفاع ہیں جو دہلی بھی گئے تھے، اور محمد حسین اخون جو پی ایم ہیں ان کے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے جی کابل کا اور کندھاری دو دھڑے ہیں، ان کے رہنماؤں کے نام لکھ کے ان تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب جو کندھار کا دھڑا ہے جو سپریم لیڈر کے تابع ہے، ویسے تو وہاں پہ وہاں پہ بڑا ڈسپلن ہے، لیکن بظاہر بہت ڈسپلن، لیکن اندر خانے لڑائی ہے۔ تو جو کندھار والا دھڑا ہے وہ چاہتا ہے کہ شریعت ہو، سخت احکامات ہوں، بیرونی روابط کم ہوں، انٹرنیٹ بند ہو، اسکول ایجوکیشن بند ہو خواتین پہ۔ کابل والے چاہتے ہیں کہ ہم پھیلائیں، دنیا بھر میں جائیں، خواتین کے لیے اسکول بھی کھولیں، انٹرنیٹ بھی کھولیں تاکہ دنیا ہمیں اکنالج کرے۔ تو ان دو بنیادی وجوہات کی بنیاد پہ ان کے بیچ پھڈا ہے انٹرنیٹ۔ اچھا، پھر بی بی سی نے دلیل کیا دی کہ پھڈا کہاں سے ان کو سمجھ آیا کہ ہے عملی طور پر؟ وہ کہتے ہیں جب انٹرنیٹ کیا بند کرنے کا حکم آیا تو وہ ملا ہیبت اللہ نے دیا، سپریم لیڈر نے، لیکن 3 دن بعد انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا۔ وہ انٹرنیٹ کابل والوں نے بحال کیا تھا، اور اس کی کوئی جواب، کوئی دلیل، کوئی بحث، کوئی مباحثہ اس پہ نہیں ہوا۔ یہ ہے افغانستان کی کہانی۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے بہت جلد اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔